स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर। पहले वीडियो लेक्चर में हमने मई टास्क को डिस्कस किया था। यकीनन आप तमाम बच्चियों ने मई टास्क अपनी क्लास वर्क कॉपी में किया होगा, और जिन बच्चियों ने नहीं किया वो पहले अपना मई टास्क मुकम्मल करें, उसके बाद आगे का काम करना है। हमारा आज का टॉपिक है रोज़ा। जैसे कि अभी अभी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुज़रा है, तो आप तमाम बच्चियों को रोज़े के बारे में मालूम होगा कि किस तरह रोज़ा रखा जाता है, हम रोज़े के दौरान कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में हमारा आज का लेक्चर भी है। ठीक है, और हमारे आज के सबक का नाम भी रोज़ा है। ठीक है, अरबी ज़बान में रोज़े को सोम कहा जाता है। कुरान पाक में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है सोम। ठीक है, सोम का मतलब है रुक जाना या खामोश रहना। ठीक है, रोज़े जो हैं तो वो 2 हिजरी में मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ठीक है, इस्लामी महीने इसी रमज़ानुल मुबारक में जो है तो 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ किए गए हैं। ठीक है, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह रोज़े भी फ़र्ज़ है। मुसलमान रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी और खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बरकत वाला है और इस महीने में हर नेकी का सवाब डबल मिलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोज़े की फ़र्ज़ियत। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रोज़े कब फ़र्ज़ हुए। रोज़े सबसे पहले रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ किए गए। इसके अलावा किस साल में फ़र्ज़ हुए, तो रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए। ठीक है, नमाज के बाद इस्लाम ने जिस इबादत पर ज़ोर दिया है वो है रोज़ा। ठीक है, रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है, यानी जिस तरह बाकी की फ़र्ज़ इबादत हैं, नमाज है, ज़कात है, हज है, इसी तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ इबादत है। ठीक है, रोज़ा इस्लाम का 5वां रुकन है। ठीक है, रोज़े सिर्फ़ हम पे ही फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमसे पहले भी जो उम्मतें आ चुकी हैं उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लेकिन क्या था कि उस टाइम में उनकी रोज़ों की तादाद जो है तो मुख्तलिफ थी। ठीक है, कुरान मजीद में रोज़े के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ठीक है, अब आते हैं कि रोज़े की अहमियत क्या है। ठीक है, रोज़ा क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है। ठीक है, रोज़ा बहुत अहम बदनी इबादत है। ठीक है, हर मज़हब में रोज़े का तसव्वुर मौजूद है। रोज़ा इंसानी भाईचारे और हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। रमज़ान को हमदर्दी का महीना करार दिया गया है। रोज़ा रखने से हमें भूखे प्यासे लोगों का एहसास होता है। ठीक है, हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अजर रखा है। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूँगा। ठीक है, इसी तरह जब हमारी यही कोशिश है, हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, नेक काम करें, ताकि हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो उन तमाम नेक कामों में एक नेक काम रोज़ा रखना भी है। जब हम रोज़ा रखते हैं, दिन भर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने जैसा हुक्म दिया है रोज़ा रखने का, उसके अहकामात को बजा लाते हैं। ठीक है, बुराइयों से दूर रहते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, तो रोज़े क़यामत हमें रोज़े का अजर कैसे मिलेगा कि जिन लोगों ने रोज़े रखे होंगे। ठीक है, तो जब वो जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी एक दरवाज़ा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, तो जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है। तो उस दरवाज़े से सिर्फ़ वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे होंगे। यानी जो रेयान दरवाज़ा होगा जन्नत का, उससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रमज़ानुल मुबारक की बरकतें।
رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور برکت والا ہے۔ اس مہینے میں ہمارا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی ہم کوئی بھی ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 70 گنا زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب کے کام سر انجام دیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا، تمام مومنین کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور اسی مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات ملائکہ اور روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، یعنی یہ بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات ساری رات جو ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں لوگوں پہ، ان لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ شب قدر کس رات میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری نیکیاں ڈبل ہوتی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، روزے دار کے لیے انعامات، یعنی روزہ رکھنے والے کے لیے کون کون سے انعامات ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت کو خاص طور پر سجایا جائے گا۔ روزے دار کو رمضان المبارک کی آخری رات معاف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے کتنے زیادہ گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، ان پہ عمل کریں، تو رمضان المبارک کی آخری رات کو ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان کو اس رات معاف کر دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک ایک خوشبو کا نام ہے، وہ بہت زیادہ اس کی اچھی خوشبو ہوتی ہے، بہت زیادہ اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم روز سارا دن، ظاہر سی بات ہے، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ہمارے منہ کے اندر کچھ جاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے منہ سے ایک اسمیل سی آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ میرے قریب مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ روزے داروں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سرکش شیاطین کو قید میں جگڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جتنے بھی شیطان ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا روزے کے فائدے، یعنی روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہم برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ روزے رکھنے سے ہم اپنے آپ پہ قابو پانا سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پیاس پہ، اپنی بھوک پہ، اپنی جو ہے تو بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں ان پہ ہم قابو رکھنا جو ہے تو سیکھ لیتے ہیں روزے کے دوران۔ روزہ رکھنے سے ہماری صحت پر اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، ویسے تو ہمارا منہ مسلسل چلتا رہتا ہے، ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن روزے کے دوران جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو یہ بھوک ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے، یعنی ہماری صحت کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے ہماری صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں
رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت کی طرف. ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 روزوں میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور دنیاوی معاملات سے خود کو دور رکھا جاتا ہے. اعتکاف میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اسی عشرے میں ایک رات شب قدر ہے. اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے، یقیناً آپ لوگوں کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں آپ لوگوں کے ہوم ورک کی طرف کہ آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں نے کوسچنز دینے ہیں. ٹھیک ہے، 5 کوسچن جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں. اسی سبق کے 5 سوالات ہیں. آپ نے ان کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ کلاس ورک کاپی پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیسے لکھنے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ابھی ساتھ میں بتا دیتی ہوں. جیسے آپ لوگوں کو دیکھیں تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے. سب سے پہلے کام شروع سے کرنے سے پہلے آپ نے پینسل سے پیج پہ مارجن لائن لگا لینی ہے، ڈبل مارجن لائن لگائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے اوپر تاریخ لکھیں. جیسے کہ آج 7 شوال ہے تو آپ لوگوں نے بھی آج کی تاریخ لکھنی ہے. 7 شوال 1442 ہجرہ. ٹھیک ہے، دن ہے ہمارے پاس بدھ کا. اس کے بعد آتے ہیں سوالات جوابات کی ہم نے ہیڈنگ دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میری ہیڈنگ 2 لائنز پہ گئی ہے، تو آپ لوگ بھی 2 لائنز پہ آپ لوگ ہیڈنگ دیں. اس کے اوپر پیارا سا اسکیچ بنائیں پینسل سے اور اس کو لائٹ شیڈنگ کریں بوتھ سائڈ سے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر سوال نمبر 1 لکھیں. روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، مطلب بیان کریں. دیکھیں میں نے کوسچن کو سنگل انڈر لائن کیا ہے اور کوسچن کو شروع اور آخر میں پینسل سے لائٹ شیڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے خود ہی اپنے کام کو پیارا بنانا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے 1 لائن لیو کی، اس کے بعد جیم لکھا اور ہم نے آنسر کی ہیڈنگ دی. ٹھیک ہے، آنسر کی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس روزہ. اس کو بھی ڈبل انڈر لائن کریں، بوتھ سائڈ سے شیڈ کر لیں. اگر اسکیچ بنانا آتا ہے آپ کو تو اوپر اسکیچ آپ لوگ پیارا سا بنا لیں. اس کے بعد ہم پوائنٹس کی صورت میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم پوائنٹس کی صورت میں کام کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی پوائنٹس کی صورت میں ہی کریں گے. نمبر 1 پوائنٹ ہے روزہ ایک بدنی عبادت ہے. نمبر 2 روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے. نمبر 3 صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ تھے کہ 3 پوائنٹس میں آپ لوگوں کو ایک مارکر ورڈ بھی نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے بھی باقی کام جو ہے تو انگلش پین سے کرنا ہے اور جو مارکر ورڈ ہیں جو آپ لوگوں کو آنسر میں نظر بھی آ رہے ہیں وہ اسی طرح آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. یہاں ہمارا آنسر فنش ہو رہا ہے تو ہم نے 1 لائن لیو کی، ڈبل اینڈنگ لائن پینسل کے ساتھ لگائی. اس کے بعد اس کی نیچے ہی ہمارے پاس جگہ بچتی ہے تو ہم نے سوال نمبر 2 وہیں سے اسی طرح سے اسٹارٹ کر دیے. اور آپ لوگوں نے بھی سارا تمام کام جو ہے تو اسی طرح سے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پکچرز میں بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف. اسلامیات، گھر کا کام، جماعت چہارم، مرغہ 7 شوال 1442 ہجرہ. سبق روزہ سوالات جوابات کلاس ورک کاپی میں کریں. ناظرہ سورہ کوثر عربی یاد کریں. سورہ کوثر آپ لوگوں نے عربی یاد کرنی ہے، اورل یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تمام کام آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ پیارا نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً آپ لوگوں کو آج کے لیکچر اور ہوم ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.